पूरे साल जब भी कुछ खाने या पीने के लिए बैठे हो, एक मर्तबा इमाम हुसैन की भूख और प्यास को याद करो, उन पर एक मर्तबा सलाम भेजो। रूह अज़ा छीननी है, अज़ा नहीं छीननी है। नमाज जैसे नमाज नहीं छीननी है, नमाज को बेरूह करना है। टर्मिनोलॉजी चेंज कैसे करो भाई? आपकी ये मजलिस नहीं है, ये प्रोग्राम है। जी जी। आपकी ये नजर नहीं है, ये कुछ और है। कितना उसके मुकद्दस है। मुकाबले पर आप एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी लेकर आते हैं कि जिसके अंदर अदब नहीं है। लेकिन बात इससे कहीं आगे चलेगी। अगर जुलूस से अज़ा हिजाब को पामाल कर रहा है, करने का बायस बन रहा है, तो वाक़ईन क्या ये शहजादियों की अज़ा है कि जिनके पर्दे के लिए हम क्रिया कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन, ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन, रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। अज़ादाराने सैयद मज़लूम, सबके दिल अज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा की वजह से गम व अंदोह और सोगवारी और अज़ादारी की कैफियत में है। अगर हमारे दिलों में इस वक्त भी हज़रत सैयद शुहदा और आपके असहाब और असीरान करबला की निस्बत हमारे दिलों के अंदर इस वक्त कोई सोगवारी की कैफियत है, एक हरारत, एक कैफियत है, एक आग है जिसको हम महसूस कर रहे हैं, तो ये आग, ये हरारत मिस्दाक और उस तस्दीक की कैफियत को अपने साथ लिए हुए है जिसको 1400 साल पहले हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि बतहक़ीक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़त्ल के लिए या उस क़त्ल की वजह से मोमिनीन के दिलों के अंदर एक हरारत है कि ला तबरुदु अबदा, जो कभी भी ठंडी होने वाली नहीं है। आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद यावर अब्बास ज़ैदी मौजूद हैं। मैं आपकी खिदमत में ताज़ियत के साथ सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला। असल जो मौजू या गुफ्तगू हम थोड़ी सी देर के लिए सही, लेकिन आप अज़ादाराने सैयद शुहदा की खिदमत में पेश करना चाहते हैं, वो ये है कि शब आशूर, शाम गरीबा, ये यूँ कह लीजिए कि 7 मुहर्रम से लेकर तकरीबन हज़रत सैयद शुहदा के सेवम तक के जो मराहिल हैं कि जिसमें बड़ी शिद्दत के साथ अज़ादार, आप यकीनन हम सब इस सारे सिलसिले को अपनी पूरी ज़िंदगी में महसूस भी करते रहे हैं, और अज़ादारी की वो जो कैफियत है जो इन ख़ास तौर पर इन अय्याम के अंदर है। एक तरफ करबला में वो कैफियत कि जब सैयद शुहदा और आपके असहाब व अंसार और अहल खाना के ऊपर पानी बंद हो रहा है, और उसी कैफियत के साथ अज़ादारों के अंदर जो एक कैफियत है, सोग व गम व अज़ादारी और उसकी एक शिद्दत है जो पूरी क़ुव्वत के साथ नज़र आ रही होती है। तकरीबन पूरे दुनिया में ही अज़ादारों के अंदर इन अय्याम के अंदर जो एक ख़ास जोश, एक वलवला, एक महब्बत इमाम हुसैन की निस्बत तमाम फ़िरक़ा, नस्ल, रंग, मज़हब, नस्ल, हर चीज़ से मावरा होकर कोई भी जो ज़र्रा बराबर भी इश्क़ हज़रत सैयद शुहदा रखता है, इन अय्याम में एक ख़ास कैफियत के साथ होता है। ऐसे ही सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो ताल्लुक़ है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन की वजह से उसका जो भरमला इजहार होता है वो इन्हीं अय्याम में होता है। मुहर्रम का चाँद निकलता है, लोग मग़मूम हो जाते हैं, फिर अज़ादारी में मशगूल हो जाते हैं, और फिर धीरे 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 ये हरारत जोश पकड़ती चली जाती है। ख़ुसूसन जब 7 मुहर्रम आती है, फिर 8 मुहर्रम आती है। हम जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती में एक एक दिन में हज़ार मजालिस होती हैं, कभी इस अदा खाने में, कभी उस अदा खाने में सफ़र, कभी इस अदा खाने से, कभी उस अदा खाने से।
کی سفر، اور عشق امام حسین کسی کو تھکنے نہیں دیتا، کسی پر یہ ایک بار ایسی نہیں انرجی، ہوتا۔ یعنی حرارت کو اگر ہم انرجی سے بھی یہاں پہ تعبیر کریں تو واقعاً ایک فوق انسانی ایک کیفیت ہے کہ جو نظر آتی ہے کہ کس طرح سے لوگ صبح و شام، گرمی سردی، تمام چیزوں سے ماورا ہو کر عشق حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں پوری طرح سے یعنی عزا کے مراحل میں ہوتے ہیں، عزاداری کو انجام دے ہوتے ہیں۔ جلوسوں کی کیفیات کو آپ دیکھیں، خواتین، بچے، ایک الگ فضا ہوتی ہے عزا کی اور اس حرارت کی کیفیت کی جو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہے نا بعض لوگ باقاعدہ اس پہ رات کو افسوس کرتے ہیں کہ آج بہت کم مجلس ہے، حالانکہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے ایک لمحہ بھی مجلس کے بغیر نہیں گزارا، پھر بھی جب رات کو اگر آرام کے لیے اسے تھوڑا سا بھی وقت ملتا ہے تو اس پر افسوس کرتا ہے کہ وہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے بالخصوص مومنات کا طبقہ، مومنات کے طبقے میں تو نہ کوئی معروف خطیب ہے، نہ کوئی اور سلسلہ ہے، نہ عجیب کوئی ہے، یعنی عجیب واقعاً یہ تو مطلب خواتین نے جس طریقے سے عزا کی کیفیت کو زندہ رکھا ہوا کمال ہے، یعنی واقعاً فوق، اور کتنا بڑا تربیت کا گراؤنڈ ہے کہ جو عزاداری سید الشہداء نے ہمارے حوالے کیا ہے، اور ہم کیسی نسل اس سے تربیت دے کر امام زمان کی خدمت میں پہنچا سکتے ہیں۔ ان تمام یعنی عزائی کیفیات کے درمیان اب یہ تو ہمیں اور آپ کو یقیناً اس بات کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو خود انسانیت کا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس حرارت کے مقابلے پر، اس عزا کے مقابلے پر اس کو انحراف دینے کے لیے میدان میں نہ اترتا کوئی اس کا مشن نہ ہو، کوئی اس کا یہ ناممکن ہے۔ طریقہ مثلا نہ ہو۔ یہ ہم اگر یہ تصور کوئی بھی ذہن میں لیے ہوئے ہے کہ شیطان نہیں چاہتا ہو کہ یہ عزا کی جو کیفیت ہے، یہ جو حرارت کی جو کیفیت ہے، اس کو انحراف دے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کی کیفیت کو کم رنگ کر سکے۔ لیکن شیطان اور اس کا لشکر یہ خوب جانتا ہے کہ یہ عزاداری نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ان کو لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر سمجھاؤ گے کہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن کہ کچھ ایسی چیزوں میں مبتلا کر دو، کچھ ایسی چیزوں میں جو ان سے وہ روح اعضا جو ہے نا وہ چھینے۔ یعنی میں عرض کروں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پہ گریہ کیا، اس کے بعد ابھی ایک لمحہ نہیں گزرا اور میں مسکرا دوں، ایک لمحہ نہیں گزرا کہ میں دنیا میں ویسا ہو جاؤں جیسے ابھی میں نے جناب علی اکبر پہ گریہ ہی نہیں کیا۔ یہ جو شرارت ہے شیطانی ہے نا، یا یہ جو ایک فکر ہمارے جوانوں میں ایجاد کی جا رہی ہے کہ یعنی ماتم اگر کر رہا ہے تو مجلس کے فرش پر آ کر نہیں بیٹھ رہا، یا اگر مجلس کے فرش پر بیٹھا ہوا ہے تو صفے ماتم میں نظر نہیں آ رہا، اس طرح یا کوئی حربہ ہے نا کسی کا جس نے آپ کو یعنی آدھا 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 کر کے منحرف کر دیا۔ یعنی ایک کوئی حصہ اگر آپ مجلس اعضاء کا اگر فرض کریں، اگر آپ اس کو لے رہے ہیں، بقیہ ترک کر رہے ہیں، تو خود سوچنا چاہیے آپ کو۔ خدمت عزا ہے یہ تو، یعنی وہ جو اشتہار لگا ہے اور جو وقت شروع ہوتا ہے مجلس کا، اور وہ جو تلاوت اور حدیث کے ساتھ سے لے کر زیارت پڑھنے تک پورا جو ایک سلسلہ، یہ پورا ایک نظام ہے جو سید الشہداء ہمارے اور آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ وہ کیفیت عزا اس کو باقی رکھنا، یہ ہماری ایک شاید ایک شرعی بھی اور انسانی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے اگلی نسلوں کی نسبت بھی ہمارے اوپر ایک شاید ذمہ داری ہے کہ ہم اس کیفیت عزا کو، مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ ہمارے گھر میں 25 یا 26 ذی الحج کے بعد سے اچھا کھانا بند ہو جاتا تھا، شوخ رنگ کے کپڑے نہیں پہننے جا سکتے تھے، ٹی وی حالانکہ اس زمانے میں بہت محدود تھا اور شاید اس کی حیثیت ہمارے لیے آج کے بچوں کی نسبت بہت زیادہ تھی، ایک اسپیسیفک وقت میں کارٹون آنا ہے، ایک اسپیسیفک مدت میں وہ ٹی وی چلنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ ہماری آپ کی دادی خبرنامہ کس نے شوق سے دیکھتی تھی، خبرنامے میں تو کوئی ایسا مزاح، کوئی ایسی لذت کی بات نہیں ہے، لیکن جب بند ہو گیا تو بند ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کھلا بھی تو میوزک نہیں سن سکتے۔ جی جی، یعنی مجھے خود یاد ہے کہ اس زمانے میں حتیٰ نیشنل سطح کے اوپر حتیٰ جو چینل کے افراد ہوتے تھے، پی ٹی وی وغیرہ کے جو سرکاری چینلز تھے، ان کو یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ اب چونکہ عزا کے ایام ہیں، وہ جو اس کا ٹپکل ایک میوزک کے، جس کو آپ ایگزیکٹلی میوزک کہہ بھی نہیں سکتے شاید، وہ اس کو بھی خاموش کر دیتے تھے۔ اب یعنی وہ کیفیت تھی عزا کی جو ایجاد ہوتی تھی،
نظر حضرت سید الشہداء کا جو احترام تھا، مجالس کی نسبت جو ایک احترام تھا، اب جو وہ ایک فضا عجیب سی ہو رہی ہے، وہ جو مسائل ایک عجیب عزا خانے کے جو ظروف تھے، چاہے وہ چاندنی ہو، چاہے وہ وہاں کی دری ہو، چاہے وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے حتیٰ لوگ اس پہ شاید حیرت کریں، جھاڑو جو عزا خانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی وہ کہیں نہیں استعمال ہوتی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ کہ کوئی اب آئے گا بیچ میں، اس کا مطلب گریجولی آپ جو ہے نا عزا سے اس میں کہا ہے روح عزا چھیننی ہے، عزا نہیں چھیننی ہے۔ نماز جیسے نماز نہیں چھیننی ہے، نماز کو بے روح کرنا ہے۔ نماز کو بے روح کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سامنے موبائل جو رکھتے ہیں، نماز ختم ہونے سے پہلے موبائل اٹھا کے جو وغیرہ وغیرہ بے روح کرنے کا، اس کا مطلب عزا میں بھی کوئی داخل ہوگا۔ کیا کرے گا وہ آپ کے ساتھ؟ وہ یہ کرے گا، وہ کہے گا دیکھو پہلے مرحلے پہ تو ایک اگر اس کو اس طرح ٹرمنالوجیز چینج کرو۔ ٹرمنالوجیز چینج کیسے کرو بھائی؟ آپ کی یہ مجلس نہیں ہے، یہ پروگرام ہے، جی جی، آپ کی یہ نظر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، آپ کی سلسلہ۔ اور اب تو جو اصطلاحیں ہیں تو یعنی یہاں ایک بیان جگہ کرنے لفظ، کی نہیں ہے۔ ایک جگہ لفظ آپ تبرک استعمال کر رہے ہیں یا نظر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کتنا اس کے مقدس ہے۔ مقابلے پر آپ ایک ایسا لفظ، ایک ایسی ٹرمینالوجی لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر ادب نہیں ہے، تو یہ خود مرحلہ طے میں عرض کرنا۔ کروں نا، اس کو اس طرح سے کہا، کسی نے کہا لنگر جو ہے نا یہ مقدس اصطلاح ہے، لیکن یہ فقیروں کی بارگاہ کی درگاہوں کی اصطلاح ہے۔ اس کو بادشاہوں کی درگاہوں میں نہیں لاؤ۔ عزا خانہ بادشاہ کی درگاہ ہے، وہ فقیر کی جو خانقاہ ہے وہ فقیر کی درگاہ ہے، اس کو کیسے بادشاہ کی درگاہ؟ لیکن بات اس سے کہیں آگے چلی گئی، بات اس سے کہیں آگے۔ تہذیب عزا، جیسے وہ کہتے تھے نا اردو کا جنازہ ہے ذرا، جی، اس طرح یہ مصرع عزا کے سلسلے سے صدق کرتا ہوا نظر آ رہا ایسے ہی، ہے۔ ایسے خود کے جو صورتحال ہے، غم کی کیفیت ایجاد نہیں ہو رہی، کوئی نظم پڑھے تو یعنی کیفیت غم نہیں ہے۔ ایک وہ معاشرہ کے جس میں کڑھائی چڑھانا حرام تو نہیں ہے، لیکن اس لیے نہیں چڑھ رہی کہ کڑھائی کا چڑھنا چونکہ کہیں سے خوشی کا ایک تاثر اپنے اندر رکھتا ہے، تو وہ ایجاد نہ ہو کی جگہ پر شب عاشور لائیو کڑھائیاں اور برگر اور وہ ایک فضا ایجاد کرنا، یا جلوس حضرت سید الشہداء۔ ہم نے اپنا بچپن سخت سردی اور سخت گرمی میں جلوس کا حصہ بن کر ماتمداری کرتے ہوئے تھکن کے عالم میں گزارا، وہ سب کچھ کیا، لیکن کہیں پر جلوس کے اندر نہ ہم نے مکس گیدرنگ کے ماحول کو دیکھا، نہ ہم نے وہ توہین، یعنی بعضوں کا ڈر لگتا ہے یہ جملے کہتے ہوئے، لیکن اگر جلوس سے عزا حجاب کو پامال کر رہا ہے، کرنے کا باعث بن رہا ہے، تو واقعاً کیا یہ شہزادیوں کی عزا ہے کہ جن کی پردے کے لیے ہم گریہ کر رہے ہیں؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مجلس ہو یا جلوس ہو، اس کا اہتمام ایسا ہونا چاہیے جس میں صاحب عزا شرکت کر سکیں، مطلب زمانے کا امام اگر علیہ یعنی السلام۔ ہم شب عاشور کھڑے ہوئے ہیں اور جو نظر ہم کر رہے ہیں، کیا واقعاً یہ امام زمان کو ان کے جد کا پرسہ دینے کے لیے یہ ہے سلسلہ کہ وقت کا امام، یعنی آپ سید الشہداء کے غم میں مبتلا زمانے کے امام کو لائیو کڑھائی پیش کریں، برگر پیش کریں، اس نیت کے ساتھ کہ میں اچھا تبرک پیش کر رہا ہوں؟ یعنی آپ کی نیت میں شک نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ سوچنے کی تو ضرورت ہے نا کہ میں عزا کے ساتھ کرنے کیا جا رہا ہوں۔ اور اس میں سنگین بات جو ہے جو مجھے سمجھنی چاہیے، تقریباً ہماری شیعہ بستیوں میں شب عاشور بالخصوص ایک بڑی اکثریت برادران اہل سنت کی آتی ہے، جی جی، اور ہمارے لیے ظاہر ہے وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ سارے کے سارے جو برادران اہل سنت کے جو افراد آتے ہیں۔ اب اگر وہ ہم سے پوچھ لیں کہ آپ ہمیں تو کہتے ہو کہ سید الشہداء کی شہادت پر جو ہے نا وہ خوشی نہیں منانی چاہیے، وہ آ کر اس بزم میں، اس محفل میں اگر مجھ سے سوال کریں کہ آپ غم منا رہے ہیں یا خوشی، ہے جواب میرے پاس۔ اس کے علاوہ یعنی میں تعجب اس بات پر کرتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ خوشی، یعنی امام حسین کے نام پر آپ غدیر کے دن نہیں کھلا سکتے؟ یقیناً 20 دن کا فاصلہ ہے ٹوٹل، 3 شعبان کو کھلائے، 15 شعبان ہے، غدیر ہے، مباہلہ ہے۔ ہے، یہ سارے کے سارے ایام جو اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہیں، کیا یہ ایام نہیں ہیں؟ 20 دن پہلے کیا آپ یہ لائیو کڑھائی نہیں کھلا سکتے کہ جو آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے پاس اچھا تبرک کھلانے کے لیے یہی ایک مقام بچا ہے؟ ہم تبرک کے یقیناً ہمارے ہمارا گوشت پوست خون سب اسی سے ہے، یعنی ہم نے وہ ذرات چن کر کھائے ہیں جو کہ عزادار چھوڑ کر گئے ہیں، اور اس کے آثر کو ہم نے محسوس کیا، لیکن آج کیا ہم اپنی اگلی نسل کو وہ
تہذیب عذاب منتقل کر پا رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ سارا وہی ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں کوئی مغرض ہے خدا نخواستہ، یہ نادان ضرور ہے، لیکن ان کو اپنی نادانی کو ترک کرنا پڑے گا، ان کو توجہ کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، ذرا سی توجہ کرنی پڑے گی. صرف توجہ. پانی پلائیں بہترین کام ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ فضائے عزاداری، فضا کو باقی رکھنا ذمہ داری ہے. فضائے عزاداری ایسی ہو کہ جس سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. وہ تو بہت ہی ایک الگ یعنی ہم موضوع ہے. بارہا یہ بات یعنی مختلف پلیٹ فارم سے بھی کہہ چکے ہیں، نہ ہم راستہ روکنے کے قائل ہیں، نہ ہم ٹریفک روکنے کے قائل. ہم تو چاہتے ہیں عزائے حضرت سید الشہداء بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی کو پریشان کیے اس طریقے سے ہو کہ کیفیت عزا ایجاد ہو، سب عزاداری کا حصہ ہوں، اور پوری زندگی عزا ہو، اور کسی طرح کی بھی زندگی میں رکاوٹ نہ ہو. پر یہ عزاداری ہم نے سمجھنی ہے، یہ عزاداری یہ ہماری ذمہ داری ہے جسے ہم نے انجام دینا ہے. آج جب ہم شب عاشور کے اتنے نزدیک ہیں، واقعاً دل پوری طرح سے بوجھل ہیں. خود عزا سید الشہداء کا نام آتے ہی جو آنکھوں میں اشک کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے، وہ جو قلب تڑپنے لگتا ہے، اگر وہ فضا اس اشک کے ہم آہنگ ہو، اس کے ساتھ سنکرونائزڈ ہو، اس کے ساتھ اس کی ایک خاص قسم کی ہم آہنگی ہو، تو کیفیت عزا یقیناً شدید ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں عرض کروں ایک بزرگوار کا نسخہ ہے، شاید مومنین کے کام، شاید کہ یقیناً کام آئے گا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر عزائے سید الشہداء مسلسل طاری ہو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کم از کم پورے سال ہر روز دن میں ایک دفعہ تنہائی میں امام حسین پر رو، اصحاب امام حسین پہ گریا کرو، امام حسین علیہ السلام کے بچوں پہ گریا کرو، مستورات اہل بیت پہ گریا کرو. مولانا شاید یعنی اس سے ہی مشابہ کیفیت وہ ہے کہ جہاں علماء بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ پورے سال جب بھی کچھ کھانے یا پینے کے لیے بیٹھے ہو، ایک مرتبہ امام حسین کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، ان پر ایک مرتبہ سلام بھیجو، اور اس کے بعد پانی. اگر تم پورے سال ہر کھانے سے پہلے، ہر پانی پینے سے پہلے پیاس کی طرف حضرت کی متوجہ ہو، تو شاید ان ایام میں وہ کیفیت ہمارے اوپر شدید ہو سکتی ہے. شیعتی مہما شرب تم عزم فذکرونی، امام حسین علیہ السلام سے منسوب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب پانی پیو مجھے یاد کرو؟ امام حسین السلام یہ چاہتے ہیں اور ہم پوری یعنی ہمیشہ ان ایام میں کہ جب ہم نے اس پیاس کی شدت کو اور اس کیفیت کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کرنا ہے، صرف ایک ذرا سی بھول ہمیں عزا کی کیفیت سے نکال کر پکنک کی کیفیت میں داخل کر دے تو ہم کر کیا رہے ہیں سید الشہداء اور کربلا اور عزاداری کے ساتھ. وہ بات جو جناب اصحاب امام حسین یا بنی ہاشم جو کربلا کے سلسلے سے شب عاشور اصلی کہا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے جو ان کو استقامت دے رہی تھی بات، سب کے لیے جو پریشان کن بات تھی. ہر ایک کے ذہن میں یہ تھے کل جناب زہرا کو کیا منہ دکھانا ہے. ہر شب عاشور عزادار کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اس کا کل جناب زہرا سے سامنا ہونا ہے، اس کو جواب دینا جناب زہرا علیہ السلام کا کہ میں نے کیسے عزا منائی، کیسے عزا بنائی. اسی ساری کیفیات کے ساتھ شب عاشور ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ سید الشہداء اور آپ کے اصحاب آج کی شب کیا کر رہے تھے، ان کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، اور اس فکر اور سوچ نے ہمیں اور آپ کو کیا دیا. اگر ہم اس فکر کے ساتھ ان تمام عزا کے ایام کو، خصوصاً شب عاشور متوجہ ہوں اور اپنے آپ کو اپنے زمانے کے انصار اور اعوان بنانے کی کوشش کریں اپنے زمانے کے حسین کی نسبت، تو شاید ہماری عزاداری حقیقی عزاداری ہو سکے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں حقیقی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما، اور اس عزاداری کے ذریعے سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی حقیقی اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم